गुज़िश्ता रोज जो अदालत के अंदर हुआ, परवेज इलाही साहब ने गारंटी दी कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो नोटिफिकेशन जो गवर्नर साहब की मर्जी से जारी हुआ वो किस तरह जारी किया गया, उस हवाले से भी कुछ इतलात सामने आ रही हैं। और अब पीडीएम वाले दोस्त ये कह रहे हैं कि देखें जनाब, असेंबली नहीं टूटी और परवेज इलाही साहब बहाल हो गए, तो लिहाजा हमारी वो जो है एक तरह से फतह हो गई है क्योंकि असेंबली नहीं टूटी। लेकिन हकीकत में क्या प्लान है, ये करना क्या चाह रहे हैं पंजाब के अंदर, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आजकल सफर कर रहा हूं जहां पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है और जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई होती है दिन भर की, कोशिश होती है कि वो आपके साथ शेयर की जाए। आज के इस व्लॉग के अंदर भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। परवेज इलाही साहब ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया अदालत के अंदर। अदालत में जो कुछ हुआ उसके ऊपर आपको मीडिया से बहुत कुछ पता चला होगा, कुछ चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि जनाब परवेज इलाही साहब अब वजीर आला नहीं रहे, लेकिन वो काम वजीर आला के तौर पे काम करते रहेंगे, वज़रा सारे फारिग हो गए हैं। वो जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर बड़े एक तनाजा खड़ा हो गया है। तनाजा ये खड़ा हुआ है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दावा किया है कि वो नोटिफिकेशन जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जारी किया था, वो नोटिफिकेशन जबरदस्ती जारी करवाया। कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने, कुछ आदमियों ने, अब मैं भी हो सकता है उसमें कोई ख्वातीन भी हो, उन्होंने जबरदस्ती जनाब वो नोटिफिकेशन जारी करवाया कमरे के अंदर उनको बंद करके। अब ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि ये नोटिफिकेशन जबरदस्ती करवाया गया और उसमें वो जो इशारा दे रहे हैं कि जनाब पता नहीं किसी और का किरदार है और उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया, तो वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल। आप देखते हैं कि क्या इस हवाले से कोई मजीद चीज सामने आती है, तहकीकात होती है कि जनाब आया किन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने चीफ सेक्रेटरी साहब को मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा और उसके अलावा मेरी उनके कुछ लीडरान से टेलीफोन के ऊपर बात हुई और मैंने उनसे कुछ तफसीलात लेने की कोशिश की और कुछ दीगर भी पंजाब हुकूमत के सीनियर अहदेदारों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे जो तफसीलात बताई हैं और उन्होंने तो खुल के इल्जाम लगाया कि जनाब कुछ लोगों ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये किया वो किया और एक तरह से गन पॉइंट के ऊपर ये नोटिफिकेशन जबरदस्ती लिखवाया गया और बड़ा जनाब कोई मुतहरिक इसमें किरदार अदा कर रहा है। इस तरह की बातें हुई कि पहले कोई एक खान साहब ने किसी आदमी का जिक्र किया था कि जनाब एक आदमी है और उस आदमी के कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन आदमी है, आप अल्लाह आलम, आपको अगर कोई पता हो तो मुझे भी बताइएगा कि उसके कहने पर कुछ हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है खान साहब के जो करीबी हल्के हैं, अब वो दबे लफ्जों में और खुल के अंदर प्राइवेट मीटिंग्स में ये कह रहे हैं और अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बाहर आके भी ये बातें कहना शुरू हो जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले एक आदमी के कहने पे सब कुछ हो रहा था, अब आदमी को बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है और किसी और के कहने पे आदमी सब कुछ कर रहा है। अब ये पता, मैं भी आदमी, आप भी आदमी, हम सब आदमी, मुझे नहीं पता ये क्या आदमी वो कर रहे हैं। शायद वो खुद कोई बात क्लियर करें तो हमें भी समझ आए। पर एनीवे, पंजाब के अंदर सियासी दंगल तो चल रहा है। परवेज इलाही साहब का वो जो नोटिफिकेशन था उनको एक तरह से मुअत्तल करके दोबारा कायम मुकाम वजीर आला के तौर पे काम जारी रखने का वो जो नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन और हुकूमत की एक तरह से फारिग करने का नोटिफिकेशन जो है मोअज़्ज़िज़ अदालत ने मुअत्तल कर दिया। लेकिन उन्होंने गारंटी मांग ली कि जी गारंटी दे दो कि असेंबली नहीं तोड़ोगे। तो ये तो वो जो पीडीएम का एक तरह से मुतालबा था कि आपने असेंबली नहीं तोड़नी, वो एक तरह से हमें पूरा होता हुआ नजर आया। कुछ हद तक तो उनकी वहां पे कामयाबी है और पीडीएम की जो टोटल कोशिश थी कि इमरान खान की हुकूमत बचाई जाए। जी हाँ जी, आप समझेंगे कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, नहीं, उनकी इस वक्त टोटल सियासत ये है कि हमने इमरान खान की हुकूमतों को बचाना है। इसलिए कि अगर इमरान खान की हुकूमतें नहीं बची तो हो सकता है कि इंतखाबात में जाना पड़े और इंतखाबात से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है पीडीएम के दोस्तों को, तो वो इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। अच्छा, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है वो टेलीविजन पे भी हर जगह पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हुई कि जनाब देखें हमारी वो असेंबली नहीं टूटी और एक तरह से हमारी फतह होगी। लेकिन यहाँ पे इससे भी एक लार्जर प्लान है। लार्जर प्लान ये है कि ये ना सिर्फ असेंबलियों को तो टूटने से बचाना है और
اس میں ایک چیز میں صرف اتنی ایڈ کرتا چلوں کہ ان کے بہت سارے ماہرین کہہ رہے تھے کہ جو گورنر صاحب نے کیا وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، مطلب بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، یہ اس کی طرح کلیئر ہے، اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی، جو گورنر صاحب نے کیا وہ بالکل درست ہے۔ تو اگر جو گورنر صاحب نے محترم نے کیا تھا وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا، پھر تو جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت یا پرویز الہی صاحب عدالت جاتے تو عدالت پٹیشن خارج کر دیتی، کہتی کہ جناب وہ تو بالکل آئین میں بالکل کلیئر کرسٹل کلیئر لکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کی پٹیشن کو تو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ ایسا تو نہیں ہوا، تو اٹ مینس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ابہام تو ہے، اس کے اوپر ڈسکشن تو ہونی ہے، تو انہوں نے وہ معطل کر دیا۔ لیکن ساتھ معزز عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ معزز عدالتیں بتاتی رہیں کہ کس ٹائم اجلاس ہو، کس طرح اجلاس ہو، کتنے بجے ختم ہو، کیا کچھ ہو۔ اب تو یہاں تک مذاق چل رہا ہے، عدالت کے حوالے سے نہیں، عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے وہ میں منوان مانتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور ابھی تو ویسے بھی کیس چل رہا ہے۔ ویسے اب کہا جا رہا ہے کہ کہیں اور سے بھی جو ہے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ عمران خان لکھ کے دے دے کہ وہ 2/3 اکثریت نہیں لے گا تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو اب اس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، ان کے رہنماؤں نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حمزہ شہباز اب ہمارے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، حمزہ شہباز کی واپسی کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ پورا اس کے اوپر تیاری ہو چکی تھی، اور حمزہ شہباز کو بتایا گیا تھا کہ جناب اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ سسٹم کرنا ہے، اور اس کے تحت جو ہے حمزہ شہباز صاحب کو سامنے لے کے آنا ہے۔ اور کچھ تو ایسی خبریں بھی جو ہے وہ آ رہی تھیں، ذرائع بتا رہے تھے کہ حمزہ شہباز نے شیروانی کے 2 بٹن بھی نئے لگوائے ہیں، دوبارہ کروائے تھے، اس لیے ڈھیلے ہو گئے، بار بار پہننا کھولنا، بار بار پہننا کھولنا، تو وہ 2 بٹن ڈھیلے ہو گئے تھے، تو وہ ٹائٹ انہوں نے ٹھیک کروائے تھے 2 بٹن، تو وہ بٹن بھی ان کے ٹائٹ ہو چکے ہیں کہ جناب کسی ٹائم بھی دوبارہ شیروانی پہنی جا سکے۔ اور پہلے بھی تاریخ میں جس طریقے سے وہ ہمارے حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے پنجاب کے، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی کہ ابو نے جو ہے بندہ بھیجا تھا اسلام آباد سے، اسپیکر قومی اسمبلی کو، اس نے آ کے حلف لیا تھا، وہ بھی ایک عجب ڈرامہ ہوا تھا۔ اینی وے، پاکستان میں آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ پورا یہ پلان صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کو گرنے سے بچانا ہے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہے، کاف لیگ کو بھی وہ دے رہے ہیں بار بار کہ جناب آپ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں۔ اب پرویز الہی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ نظریات کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، یہ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، میرے بڑے محترم ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں، مونس الہی صاحب بھی قابل احترام ہیں، دونوں معزز شخصیات ہیں، عزت پیار سے ملتے ہیں، جب بھی کسی سے ان کی ملاقات ہو تو ان سے کوئی مجھے نہیں ہے، میں صرف ایک جو میری جو اس میں حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی سیاست اور عمران خان صاحب کی سیاست میں ویسے ہی فرق ہے جیسے جو ہے زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے، جیسے سفید اور کالے رنگ میں فرق ہوتا ہے، مطلب بالکل اپوزٹ ہے ان دونوں کی سیاست۔ وہ تو گن گاتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ہماری تو سیاست مرہون منت ہی ان کی ہے، ہم تو احسان فراموشی نہیں کر سکتے، اور خان صاحب جو ہے وہ اسٹیٹس کو کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ان کی سیاست بالکل مختلف ہے۔ خان صاحب نے ان کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے، خان صاحب کو پتا ہے اگر وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو پنجاب میں ہم حکومت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور پرویز الہی صاحب جو ساتھ بیٹھے ہوئے خان صاحب کی محبت میں نہیں بیٹھے ہوئے، 10 سیٹوں پہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے، وہ کوئی نظریات کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، اور وہ پی ٹی ایم میں کیوں نہیں جا رہے، وہ نون لیگ میں کیوں نہیں جا رہے۔ اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوتی پنجاب کے اندر تو پرویز الہی 2 منٹ نہ لگاتے عمران خان کو چھوڑنے میں، وہ ان کے ساتھ چلے جاتے، اس لیے کہ ماضی میں وہ آصف علی زرداری جنہوں نے ان کو قاتل لیگ کہا تھا، اسی آصف علی زرداری نے ان کو اپنا نائب وزیر اعظم بنا دیا تھا پرویز الہی صاحب کو، تو یہ ان کے نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ نائب وزیر اعظم باقاعدہ طور پہ نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان میں آصف علی زرداری کے محترمہ کی شہادت کے بعد، جس کے وقت تو کہا گیا تھا کہ یہ قاتل لیگ ہے۔ تو آصف علی زرداری کا اگر کنٹرول ہوتا پنجاب کے اندر اور ان کی تھوڑی سی سے زیادہ ہوتی ان سینس کے ان ٹرمز آف ووٹس، اس لیے کہ ابھی تو ان کو بیچاروں کو ووٹ ہی نہیں پڑتے، پیپلز پارٹی تو نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ اندرون سندھ کے چند اضلاع کی جماعت ہے، تو وہ پنجاب میں ان کا اس طرح ہولڈ نہیں ہے، اس وجہ سے پرویز الہی نہیں جاتے اس طرف، ان کو پتا ہے کہ جو نون لیگ ہے تو ان کو تو اپنے باپ بیٹے بھتیجے بانجے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، تو میرے مونس کا کیا ہوگا؟ کیا حمزہ کی جس طرح ساری زندگی ہم نے ان کی جو ہے قیادت میں زندگی گزار دی، تو کیا میرا مونس حمزہ کی قیادت میں گزار دے گا؟ مونس تو ایسا نہیں گزارے گا۔ باقی مونس صاحب کی اپنی خواہش ہوگی، مطلب تھوڑی سی زیادہ خان صاحب کے چلنے کی،
وہ نوجوان ہیں ان کی سیاست آگے ابھی زیادہ ہے. حسین علائی صاحب کو بھی میں دیکھتا ہوں جو چودھری وجاد صاحب کے بیٹے ہیں, یہ نوجوان ہیں, یہ ان کی خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں, اور جتنی عزت پیار محبت ان کو ملا ہوگا اور مل رہا ہے پورے پاکستان میں, آپ دیکھ لیں, آپ 3 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے جا کے دیکھ لیں کہ ان کی جو سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو کس طرح فالو کرتے تھے یا ان کے اوپر کس طرح ویڈیوز بنتی تھیں یا لوگ ان کے حوالے سے کیا بات کرتے تھے, تو وہ آپ کو خود ہی فرق نظر آ جائے گا. اینی وے تو وہ اس وجہ سے وہاں نہیں جاتے کہ ان کو پتا ہے کہ جناب پھر تو ہم ساری زندگی کسی اور کی خدمت کرتے رہیں گے, ہمیں وہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس جماعت کے اندر جا کے جہاں پہ نون لیگ مضبوط ہے. جس صوبے میں نون لیگ مضبوط ہے وہ اپنے خاندان سے آگے کچھ نہیں دے سکتی ہے. وہ وزیر اعظم بھی اپنے خاندان سے بنائے گی, وزیر اعلیٰ بھی اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں حمزہ ہی بنائے گا. کیا پورے پنجاب کے اندر اور کوئی اتنا جو ہے وہ کسی نے لاہور دا پاوا اختر لاوا کوئی اس ٹائپ کا کوئی بڑا لیڈر پیدا نہیں کیا کسی ماں نے, مطلب بڑے بڑے سورمے پیدا کیے ہیں لاہور میں. جہاں اختر لاوا جو ہے آپ دیکھیں وہ بھی درینہ کارکن ہے. وہ تو میں ایک مثال کے دے رہا ہوں, مختلف آپ نے دیکھا ایک وہاں جلسہ ہوا تھا اللہ رکھا پیپسی نے وہاں پہ جہاں پہ پرفارم کیا تھا, وہاں پہ بھی بڑے سارے ان کی لیڈرشپ تھی, ان کی مقامی لیڈرشپ ہے, دیگر لیڈرشپ ہے, اور بڑے نظریاتی لوگ ہیں اور بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. کیا ان میں سے کوئی نہیں سامنے آ سکتا؟ تو یہ چیز چودھری برادران کو بھی پتا. اور جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا نا شہباز شریف کو بڑے میاں نے, نواز شریف صاحب نے, اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ چودھری جو وجاد صاحب ہیں انہوں نے بننا تھا, چودھری شجاعت صاحب کا کہا جاتا تھا کہ کہا گیا تھا کہ پنجاب چودھریوں کو دیں گے, اور اسی وجہ سے پھر نون لیگ ٹوٹی تھی اور کاف لیگ بنی تھی. تو یہ اپنے خاندان سے آگے تو کسی کو دیتے نہیں. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بنا دیا, شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو بنا دیا, تو یہ ایشو تھا. تو اس وجہ سے وہ ٹوٹی تھی. تو اس وجہ سے وہ نہیں جائیں گے ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب, ان کو پتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ دیں گے نہیں, اور وہ اگر دیں گے بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے دیں گے, زیادہ دیر وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے ہاتھ میں کوئی چیز چلی جائے. تو یہ وجہ ہے وہ عمران خان کے پیار میں نہیں بیٹھے ہوئے. باقی کچھ چیزیں ہوں گی آنے والے دنوں میں. میں نے آپ کو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے مایوس کرتے ہو اور جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو جو مایوس کن ہوتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صورتحال بالکل ویسی کی ویسی ہے. جس رات کو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا, اس رات عمران خان کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں اب ڈبل ہو چکی ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو ریلیف نہیں دیا جائے گا, اور اب جو ہے حالات پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سخت ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے, آپ سمجھ لیں, نہیں سمجھ آتی تو اپنی مرضی, آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ریلیف کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب کو, ان کی جماعت کو نہیں ملے گا. الیکشنز کی طرف جانے کی جو تیاریاں یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں دوسری طرف سے, اور دوسری طرف کے جو بھی ان کے اتحادی اور دوست ہیں, اس سے میری مراد پی ڈی ایم اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ کسی صورت میں بھی جو ہے الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور ابھی تو عمران خان صاحب کو میں نے آپ کو کچھ ہفتے پہلے ایک بتایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, عمران خان کے خلاف ان کو نائل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو مزید سختی ہوگی ان کے لیے, کوئی ریلیف ان کو نہیں ملے گا. اچھا, آخر میں ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی ہے, اور اس ہیڈ لائن کے مطابق گورنمنٹ فیلز ٹو اچیو گروتھ اینڈ پرائس سٹیبلٹی. اچھا, جو ہمارا ترقی کا اہداف ہے وہ یہ حکومت نہیں جو ہے اچیو کر سک رہی اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائسز وغیرہ ان کو بھی نہیں کنٹرول کیا جا سک رہا. اینول رپورٹ ہے, یہ پچھلے سال کی بھی کچھ چیزیں ہیں, آنے والے سال کی بھی کچھ چیزیں, لیکن جو اوور آل اکانومی کی صورتحال ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. دن بہ دن سنگین اس طرح ہوتی جا رہی ہے کہ ابھی جو ہماری جو ٹیکسٹائل والے ہیں, انڈسٹری والے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی منتھلی ان کی جو مثال کے طور پہ اگر ابھی 1 بلین لے رہے ہیں یا 2 بلین کی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, 3 بلین کی ہو رہی ہیں, تو وہ بھی مزید کم ہو جائیں گی. تو ہر چیز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے پہلے سے ابتر ہوتی جا رہی ہیں, اکانومی کی صورتحال پہلے سے بری ہوتی جا رہی ہے. ہماری جو ہے ریزروز جو ہیں وہ $10 ارب ان لوگوں نے ختم کر دیے 6 مہینے میں, 16 ارب سے 6 ارب پہ آ چکے ہیں. بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کی ریٹنگز کو ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں. کرنسی کا جو ہمارا وہ ہے ریٹ ہے
وہ اس حوالے سے بھی مختلف بحث ہو رہی ہے. اور ڈار صاحب کی دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, آن لائن میٹنگ IMF کے ساتھ, وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی, کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا. تو وہ بھی ابھی جو ہمیں قسط وغیرہ اگلی آنی ہے اس میں بھی کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مزید, اور اب 2-3 ہفتے یہ چیزیں بھی ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعطل کا شکار ہو گئی ہیں. تو معیشت کی بری حالت ہے, لیکن ہو رہا کیا ہے, کیا توجہ کی کیا کروائی جا رہی ہے کہ نہ آپ کی توجہ ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہے, امن و امان کی کیا صورتحال ہے, دارالحکومت میں خود کو حملے ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, گھڑی بیچ دی بھائی, گھڑی بیچ دی, جو بات ہوتے ہیں گھڑی بیچ دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اپنی گھڑی اس نے خریدی اور بیچ دی. تو یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز میں نہیں جانا. یہ بہت سارے جو مسائل ہیں یہ الیکشنز ہونے کی وجہ سے حل نہیں ہوں گے, لیکن یہ اس کی طرف پہلا سٹیپ ہوگا, سٹیبلٹی ہوگی. کل اگین جو ہے حکومتی شخصیات, جو موزز جو اتحاد کی شخصیات ہیں, وہ فرما رہی تھیں کہ عمران خان کی وجہ سے اکانومی صحیح طریقے سے نہیں چل رہی. بھائی حکومت آپ کی 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے, وزیر خزانہ کو آپ اسپیشل جو ہے وہ طیارے پہ, سرکاری طیارے پہ بٹھا کے لے کے آئے ہیں, اور پھر اس کے حوالے اکانومی کی ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور سب کچھ نیچے جا رہا ہے. تو بھائی یہ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, پالیسیاں آپ کی ہیں, تو ذمہ دار بھی آپ ہے نا, کسی اور کی ذمہ داری تو نہیں ہے. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے یا الیکشن کے مطالبے کا تعلق ہے, وہ تو 3 سال آپ بھی کرتے رہے. کتنے آپ نے لانگ مارچ کیے, کتنے آپ نے دھرنے دیے, کتنے آپ نے ریلیز نکالی, آپ تو مہنگائی مارچ تک کیا. تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ جی معیشت تباہ اس لیے ہو رہی ہے, یہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو بھائی اس وقت تو نہ ہی میڈیا بھی یہ نہیں کہتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص ذمہ دار ہے. ایک نہیں, اس شخص کی حکومت کے اندر بڑے مسائل تھے, بڑے ایشوز تھے, اور اس زمانے میں ہم کہتے بھی ہوتے تھے اور مزید بھی کہتے رہیں گے. لیکن وہ لوگ جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم اس وقت عمران خان پہ صرف اس لیے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہے, اب جب سے وہ حکومت میں اترا ہے, وہی میرے معزز دوست جو ہیں 6 مہینے سے ابھی بھی صرف اسی پہ تنقید کر رہے ہیں, جو 13-14 جماعتوں کی طاقتور حکومت ہے, جس کو ہر طاقتور جو ہے وہ بندے کا اعتماد حاصل ہے, اس حکومت کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. پر اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.